नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्न मिनहुम लफरीक़न यल्वुना अलसिनतहुम बिल किताबि लितहसबूहु मिनल किताबि व मा हुवा मिनल किताब व यक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि व मा हुवा मिन इंदिल्लाह व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्दकुल हदीसी किताबुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पिछली आयत नंबर 77 के अंदर आप देखें तो उन लोगों का जिक्र था जो ख़रीदो फ़रोख्त के मामले में अल्लाह का ऐद तोड़ देते हैं, अपनी कस्मों को तोड़ देते हैं, समनन कलीला, खोटे सिक्कों के बदले। ये बात चल रही थी और अब उन्हीं के आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। ये बात सारी बनु इसराइल की कह लें या यहूदियों की कह लें, उनकी चल रही है। यहाँ पे पीछे ईसाइयों की बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी डिटेल में गुजर चुकी है सूरह आल इमरान में। यहाँ ख़ास यहूदियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एड्रेस फरमा रहे हैं। इसके पीछे ज़ाहिर है बैकग्राउंड वही है जो हमने पहले भी 2-3 मरतबा डिस्कस किया। जब नजरान का जो भी एरिया था वहाँ से क्रिश्चियंस का एक वफ्द, ईसाइयों का एक ग्रोह आया हुआ था। वो मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत अर्ज कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेगोशिएशन के दौरान ही किसी यहूदी ने बोला, जिसका नाम गालिबन अबू राफे कर्जी आता है, एक बंदा था अबू राफे कर्जी जो उनका डेलीगेशन का एक मेंबर था। तो बहरहाल अब यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं और उसने बोला कि क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम अल्लाह को उस तरह से आपको मान लें जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया है। ये उनकी वो थी, बहरहाल हीला जो भी कह लें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, एब्सोल्युटली ऐसा है, बात ही नहीं है। ये हम रसूल जो होता है, जो नबी होता है, आगे बात आएगी भी नबियों की कि वो तो अल्लाह का बंदा होता है और उसका जो मैसेज होता है वो अल्लाह का पैगाम सिर्फ अपने लोगों तक पहुंचाना की हद तक होता है। उसका काम अपनी तरफ से मसाइल बताना नहीं होता। और उन्होंने तो उनको खुदा का बेटा मान लिया। मैं नाउजुबिल्लाह, कोई भी नबी अपने फॉलोअर्स को ये बात कर ही नहीं सकता कि तुम अल्लाह को छोड़कर और अल्लाह के साथ शिर्क करो, किसी के साथ भी। तो उन लोगों की यहाँ पे बात क्योंकि चल रही है। इन्ना मिनहुम लफरीक़न, फरीक देखें अगेन, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि 90% वर्ड्स ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे, जो आप लोग को वैसे ही अगर हम तोड़ तोड़ के करें आपको लफ्ज़ का मतलब आ जाएगा। इन्ना, अगेन हमने बात की थी, इन्ना का मतलब जहाँ पे भी है बेशक, श्योरली, और वाव का मतलब हमेशा होता है और, एंड। जहाँ पे भी वाव आता है कुरान में उसका मतलब होता है एंड एंड एंड। तो यहाँ पे और वो, और बेशक मिन हुम, मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, हुम उनमें से, बेशक उनमें से, लफरीक, फरीक कुछ लोग, ग्रोह, एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो यल्वूना अलसिनतहुम, लिसान कहते हैं जबान को, वो तोड़ मरोड़ के, यल्वूना यानी डिफरेंट, मजाक उड़ाने की नीयत से कह लें या तोड़ मरोड़ के या गलत लफ्ज़ों को या अदायगी कह लें, अलसिनतहुम अपनी ज़बानों पर, बिल किताब, किताब के मामले में करते हैं। लितहसबूहु, हसीबा यहसबू कहते हैं गुमान करने को, अजम्पशन को या सोचने को। लितहसबूहु मिनल किताब, ताकि लोग ये समझें कि ये किताब का ही हिस्सा है, किताब में ही आयतें आई हुई हैं। वमा हुआ मिनल किताब, ये हुआ का क्या मतलब होगा? वमा हुआ मिनल किताब, मिनल किताब, किताब में से, जो वो अपनी तरफ से यल्वूना अलसिनतहुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं ना अपनी तरफ से, ये किताब का हिस्सा नहीं है। वमा हुआ मिनल किताब। वयकूलूना, और वो लोग
قولا یا کولو کا ہمیشہ قاف، ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اوریجنل 3 الفابیٹس کے اوپر ہر لفظ جائے گا. اس یقولونا میں بھی ایکسٹراز کو اگر آپ ہٹائیں گے، سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پہ یا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی فعل ہے، ورب ہے، سب سے پہلا لفظ اس کو گرا دیا آپ نے. کولونا میں واو نون ایکسٹرا آخر کے ہٹا دے، کولو آئے گا. قول، لفظ قول ہی ملے گا آپ کو ہمیشہ اس طرح کے ورڈ میں. تو قول کا کیا مطلب ہے؟ بات کرنا، بولنا. کل بھی اسی سے نکلا ہے. تو یہ لوگ اللہ الکذب، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وہم یعلمون، اور یہ اس بات کو جانتے ہیں. علم یعلم علم رکھنے سے ہے. یعلمون وہ لوگ جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس اس چیز کی نالج ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. ما کان لبشر، بشر خالد بھائی بشر کس کو بولتے ہیں؟ بشر انسان، آدمی، کوئی بھی آدمی، بشر، جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بشر. ہاں، تو وما کان لبشر، کسی آدمی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، کسی بشر کے لیے. ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ عطا یاتی کہتے ہیں دینے کو، تو اس کو اللہ نے کتاب دی، اور والحکم، اور حکم دیا یعنی کہ شریعت دی، والنبوہ، اور نبوت دی. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، دین. یقول للناس، یعنی ایسا پاسبل نہیں ہے کسی بندے کے لیے کہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب دی، پھر اپنا حکم، اپنی نبوت دی، اور پھر وہ لوگوں سے جا کے یہ بولے کہ کونو عبادا لی. عباد یعنی کہ لی میری لیے، میری بندگی کرو. عبادا لی میری بندگی کرو. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کرے. من دون اللہ، دون اللہ، اللہ کے سوا. ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب، مگر، اور ولیکن، لیکن کا مطلب لیکن ہی ہوتا ہے. اور لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ جو کتاب تمہیں سکھا رہی ہے ربانین، رب کی طرف، اس کی طرف، وہی رب ہے اصل. وبما کنتم تدرسون، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ یہ یاد کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں. تعلمون ایک ڈفرینٹ قرأت کے اندر تعلمون بھی آیا ہے. تعلمون کا مطلب ہوتا ہے جاننا، کسی بات کی نالج ہونا، اور تعلمون کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی نالج دینا. علم سے ہی ہے، علم ہی علم ہونا تعلمون ہوتا ہے، اور تعلمون علم سکھانا. دونوں طرح سے مطلب اس کا میننگ یہ دونوں قرأت میں آیا ہوا ہے. اور تدرسون کا مطلب تو درس دینا، ذکر کرنا، یاد کرنا، الفاظ یاد کرنا، اس کی قرأت کرنا، یہ سمجھ لیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور ولا، لا کا مطلب نہیں، اور نہیں یأمرکم. کم، یأمرکم کا کیا مطلب ہوگا؟ امر، بالکل، امر تک تو آپ نے صحیح پڑھا. یأمرکم، تم لوگوں کو. ہم نہیں ہے نا، یہ کم ہے، یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے. تم لوگوں کو، تمہیں حکم نہیں دے گا. وہ بندہ یعنی جو کام کی بات ہو رہی ہے نبی کی، جب جسے نبوت ملی، رسالت ملی، وہ اس کے کام اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہو رہی ہے. وہ تمہیں آرڈر نہیں دے گا کہ تم تتخذوا، اتخذ یتخذوا، پکڑنے کو یا بنانے کو کہتے ہیں، ملائکہ کو اور نبیین کو اربابم، رب اپنا بنا لو. یہ آپ کو آرڈر نہیں دے گا کبھی بھی وہ بندہ. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون.
بڑی آسان آیت ہے, کوئی ترجمہ کرے گا اس کا؟ ولا یأمرکم، اور نہیں دیتے تم، نہیں حکم دیتے تم کو، ان تتخذوا، کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا لو. ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین، کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو اپنا رب بنا، اربابا اپنا رب بنا لو. ایأمرکم، ایأمرکم، یہ سوال ہے نا؟ نہیں, ہاں پوری آیت کا کریں. ایأمرکم بالکفر، کیا تمہیں حکم، کیا تم لوگوں کو حکم دیا گیا بالکفر، کفر کو، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم لوگ مسلمان تھے. ایسے ہی ہے. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, کیا وہ تمہیں حکم کرے گا کفر کا اس کے بعد بھی کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. از اور ازا جب بھی آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب, وین. از اور ازا از سیم تھنگ. ازا جاء نصر اللہ والفتح, جب آئی اللہ کی مدد فتح کے ساتھ. از اور ازا از سیم. کوئی ترجمے میں اس کے کنفیوژن ہے جہاں تک ہم نے کیا یہ کسی کو بھی؟ تو یہاں بہرحال بات اسی کی ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ کتابوں میں کیونکہ ہیرا پھیری کرتے تھے, اور اپنی کتابوں میں تو ان لوگوں نے بہت ساری ہیرا پھیری کی, لیکن یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنے کی ضرور ہے کہ اوریجنل جو تورا ہے, تورات یا زبور, انجیل, فرسٹ ٹیسٹیمنٹ, زبور کا تو کتنا اب نام بھی نہیں اتنا ملتا ہمیں, لیکن تورات جو فرسٹ ٹیسٹیمنٹ جس کو یہ بولتے ہیں اور ہم تورات بولتے ہیں, اور انجیل جس کو یہ سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ بولتے ہیں اور ہم انجیل بولتے ہیں, یہ ہم اس کو انجیل بولتے ہیں, ہم اس کو تورات بولتے ہیں, وہ خود اس کو تورات تو نہیں بولتے, وہ تو اس کو فرسٹ ٹیسٹیمنٹ یا سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ بولتے ہیں. تو ایک تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ کی کتاب کے اندر وما ہوا من الکتاب آ رہا ہے نا, تو کتاب کے اندر کوئی بندہ ہیرا پھیری کر ہی نہیں سکتا اللہ کی کتاب میں, یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹیسٹیمنٹ یا سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ یہ تو انہوں نے خود ہی اپنی بعد میں لکھی گئی ہیں, کتنے 100 سال بعد کتابیں لکھی گئی ہیں, اور کئی ان کے یعنی ایک آپ خالی بائبل کو یا سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ کو ہی لے لیں تو میتھیو, مارک, جان, یہ سب تو بہت, یہ اس کے حواریین تو تھے, لیکن انہوں نے خود تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں. یہ تو ان کے بھی بعد ان کے بھی اسٹوڈنٹس نے جا کے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اب ہے کتاب میں. اور مین کور آئیڈیالوجی جو یہ سمجھیں 60% آف جو بائبل ہے وہ ہے بائبل پال کی. پال کا یہ خود مانتے ہیں اس بات کو, ان کے اپنے جو ریسرچرز ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ پال کبھی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا ہی نہیں تھا کبھی بھی, اور ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بندہ ان کے اسٹرکٹ اگینسٹ تھا. اور بعد میں اس کا یہ کلیم تھا کہ میں دمشق سیریا میں جا رہا تھا اور میں ایک دم گرا, بے ہوش ہوا, مجھے ایک ویژن آیا اور عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور بہرحال ہو گیا, وہاں سے مجھے ایک الہام ہوا یا وحی ہوئی یا جو بھی کہ میں نے یہ کرنا ہے کام. اور اس نے پھر یہ ایڈیشن کیا گاڈ, سن آف گاڈ, اور 3 فادر, سن, ہولی گوسٹ کا, اور یہ سارے, اور پھر یہ بائبل بنی. اوریجنل جو انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہے نہ کوئی کر سکتا ہے, یا جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اس پہ نہ کوئی ہیرا پھیری ہوئی تھی اور نہ کوئی کر سکا ہے آج تک. تو یہ اس کو ہم تورات نہیں بولیں گے, اس کو ہم انجیل نہیں بولیں گے, ایک چیز یہ. اور اسی طرح سے قرآن کے اندر بھی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. یہ بات اللہ نے خود ہی قرآن میں خود قسم کھا لی, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہمارے لیے اس کی حفاظت کرنا, کوئی اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے حدیث جو ہم نے شروع میں پڑھی, اصدق الحدیث کتاب اللہ, کہ سب سے جو بہترین بات ہے, سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ کتاب اللہ ہے. جو سب سے بہترین سپیچ ہے, سب سے بہترین کوئی بھی بات کرنے کی ہے وہ قرآن ہے, وہ کتاب اللہ ہے. اور اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها الاخرین, کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. یرفع بہذا الکتاب,
اس کتاب کے ذریعے سے، اور بہت سی قومیں ہیں جو اسی کے ذریعے سے تنزلی میں چلی جاتی ہیں، اور بے شمار آپ لوگوں کو حدیثیں ملیں گی جو قرآن کی فضیلت اور اس کے بارے میں آتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے نا، اس قرآن کو تمام کتابوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام کی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، تو ایسی تو بے شمار ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کوئی اور امپورٹنٹ بات، ایک لاسٹ بس فائنلی میں یہ کرتا ہوں اس کی حوالے سے، اس میں ایک تو بات اس دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے نا، اتخذوا احبارهم واربابهم اربابا من دون اللہ، اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ان لوگوں نے اپنا خدا تو نہیں بنا لیا ان یہودیوں کو، ان ریبائز کو، ان اپنے جو پادری ہیں یا جو ان مولوی ہیں، ان لوگوں نے خدا تو نہیں بنا لیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا، ان کو اپنے پادریوں کو، اپنے ریبائز کو ان لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم طائی آپ کو پتا ہوگا، حاتم طائی ہماری مسلمان تو نہیں ہوا تھا وہ بندہ، لیکن عربی لٹریچر اور پوئٹری پروز اور اس کا ایک بہت بڑا نام حاتم طائی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا بیٹا یہ تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی عربی کے حوالے سے ان کی بہت نالج تھی، اور ان کو اس فصاحت اور بلاغت پہ ایک کیچ حاصل تھا۔ ایک دوسری جگہ بھی قرآن میں آیا نا، جب رمضان آیا اور وہ آتا ہے نا خیط الابیض من الخیط الاسود، سورہ بقرہ کے اندر آیا، تو یہ حالانکہ یہ اتنے پائے کے یعنی عربی کے ایکسپرٹ تھے، مگر یہ کیا کرتے تھے کہ اپنا نا ایک کالا اور ایک سفید دھاگا نا اپنے سرہانے تکیے اپنے پلوں کے پاس رکھتے تھے، اور صبح اٹھ کے دیکھا ان دونوں کے اندر نا کہ یہ ڈفرینشیٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں یہ کالا ہے یہ وائٹ ہے، اور جب ہو جاتا تھا نا کہ اچھا، تو یہ ازیوم کرتے تھے کہ ہاں اس آیت کا مطلب کیا ہے، وہ رمضان سے، سوری میں نے بتایا نہیں، وہ رمضان سے متعلق حکم آ رہا ہے کہ روزہ رکھو خیط الابیض، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، تو قرآن کہہ رہا ہے جب خیط الابیض من الخیط الاسود، کالا اور سفید دھاگا ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائے، قرآن یہ کہتا ہے۔ اس کو ایک فساد کا ایک پیٹرن تھا، تو یہ یوں رکھ کے دیکھا انہوں نے، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور وہ مسکرائے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دھاگا رکھ کے بیٹھیں، یعنی قرآن کو سمجھانے کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت اسی لیے پڑی، اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سن رائز جو صبح کا وقت ہے اس وقت سے آپ روزہ رکھیں۔ تو یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بہت اس طرح کے ان کے خاص طور سے حدیثوں میں ہمیں جب روایات آپ پڑھیں گے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ یہاں پہ بھی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے خدا بنایا تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہر اس چیز کو جس کو ان کے یہ ریبائز کہتے ہیں حلال ہے اور وہ ہوتی حرام ہے، یہ حلال کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلال ہے حالانکہ چیز حرام ہے، وہ اپنے اوپر حلال وائس ورثہ کر لیتے ہیں، تو صرف ان کے بول دینے سے یہ اپنے اوپر یہ حرکتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا، تو اس چیز سے بچو۔ تو اس میں ان آیتوں کے اندر اس دوسری ایک تو طرف یہ جیوز کی تردید ہو رہی ہے بات کی، دوسری طرف کرسچنز کی بھی کانسیپٹ کی تردید ہو رہی ہے ان آیتوں کے اندر کہ یہ ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنے پاس سے کچھ نہیں لاتا، یہ اللہ کی طرف سے جو پیغام، جو رسالت، جو شریعت ملتی ہے وہ لے کے آتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ اور تیسری اس میں مسلمانوں کی بھی اس بات کی تردید ہو گئی جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو غالباً پرشین یہ ایرانی تھے یا فارسی، بہرحال وہ لوگ اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کو یوں جھک کے باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر کسی کو، وہ مشہور حدیث ہے، اگر کسی کو حکم ہوتا بھی ہے سجدے کا تو بیوی کو بولتا شوہر کو کرو، لیکن ہے کسی کو بھی نہیں۔ تو یہ ان کی بھی تردید ہو گئی کہ ایون چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی بہت بڑا، جتنا بڑا بھی، ایون اور صرف نبی کی حد تک نہیں، آج کل بھی آپ دیکھیں گے بہت بڑا، جتنا بڑا بھی کوئی ولی اللہ بن جائے، جتنا بڑا بھی کوئی شیخ بن جائے، کوئی مدرس بن جائے، اس کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے کہ ہے تو آدمی، اور اصل جو آرڈر ہوگا، جو حکم ہوگا، جو شریعت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، وہ صرف اللہ کی ہوگی، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اور یہ بہت ڈینجرس ہے، آپ پاکستان جائیں، آپ دیکھیں مزاروں پہ تو جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو چلیں ایک بندہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، لیونگ پیروں فقیروں کے آگے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ تو ان کو بھی اس میں تنبیہ ہے کہ
یار ہے نا وہ کہہ ہی نہیں سکتا عباد لی میرے بندے بن جاؤ، یہ کسی کی پاس یہ وہ اتھارٹی نہیں ہے. ہاں اصل مقصد ہے شریعت دکھانا، ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹو میں رکھیں. وہ شریعت دکھا رہا ہے، شریعت کے طریقے پہ چلانا وہی شیخ سکھاتا ہے. یہ تو ہمارا صدیاں سے چلا آ رہا ایک سسٹم ہے. شیخ ہوتا ہے وہ مرید کو سکھاتا ہے، اور دین کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ محنت کوئی نہ کوئی ہمیں سکھاتا ہے تو ہم اس پہ لائن پہ لگتے ہیں. مگر کسی کو اس محنت میں اس سے آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ وہ ایک کسی انڈیویجول کو ہی مان لے. بس یہ اس بات کو کرنے کا مقصد ہے یہاں پہ. اور یہ بار بار ایون رسول کے لیے اللہ نے جگہ جگہ، ایک تو ہم نے یہ بیان فرمایا، یہ آیت دیکھ لیں، وہ دوسری جگہ سورہ انبیاء میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ دوسری جگہ پہ بھی آتا ہے قرآن میں. اور پھر سورہ نحل میں بھی آتا ہے غالباً وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ یہ بت پرستی اور ان چیزوں سے بچو اور صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرو. یہ جگہ جگہ رسول کا بھی جو میسج تھا، جو پیغام تھا، وہ یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے پاک رہو. تو بہرحال ان آیتوں میں یہی میسج ہے. ہم آج یہیں رکتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.